अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और अयाम गम यानी अयाम मुहर्रमुल हराम, और बिलखुसूस चूँकि इस वक्त हम बिल्कुल मुहर्रम के करीब है और आज 27 ज़िलहज्जा है, यानी तकरीबन 2 दिन या 3 दिन के बाद मुहर्रम के आयाम शुरू हो जाएंगे। और यकीनन आज भी चूँकि इन दिनों में खुसूसन मोमिनीन एहतमाम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और इमाम बारगाहों को सजाया जा रहा है और ज़ाकिरीन और खुतबा के लिए यकीनन बंदोबस्त किया जा रहा होगा कि किन को बुलाया जाए और किस तरीक़े से आज़ा का सिलसिला जारी रखा जाए। नहायत ही मुहिम आयाम है मज़हब शिया में कि जहाँ इन आयाम को बरगुज़ार करने के लिए नहायत ही बंदोबस्त का मुज़ाहरा करते हैं पूरे जहान तशय्यो जहाँ कहीं भी है। और हमारे खुसूसन हमारे बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में ये सिलसिला जो है वो बिल्कुल जो है वो उरूज पे रहता है कि मुकम्मल तौर पे यहाँ लोग जो है वो आज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए आहिस्ता आहिस्ता आमादगी करना शुरू कर देते हैं, बल्कि मुबाहला के बाद ही ये आमादगी शुरू हो जाती है। इमाम बारगाहों की सफाई करना और ज़ाकिरीन को पैगाम देना और किन किन ज़ाकिरीन को पढ़ाना, ये सब के सब चीज़ें यकीनन शुरू हो जाती है। और सिलसिला यह है कि ख़ुद मुहर्रम यकम से शुरू कर लेते हैं या उससे पहले भी इब्तिदाई जो है वो आगाज़ शुरू कर लेते हैं। तो ये एक आमादगी है, और गोया मैं इस आमादगी को ये कह सकता हूँ कि मुहर्रम की आमादगी यानी आशूरा के लिए आमादगी जो आज की जा रही है, यकीनन यही इंतज़ार हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। और दर हकीकत ये ज़हूर की आमादगी है, यानी ख़ुद ज़हूर हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए ये एक आमादगी है, एक ज़हनी आमादगी है, एक फ़िक्री आमादगी है, और एक खिदमत में अर्ज़ करूँ कि एक जिस्मी आमादगी भी है कि जो आज़ादारी के लिए जो एहतमाम किया जाता है, यकीनन हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए भी यही सिलसिला है जो ये लोग कर रहे हैं, यही है यकीनन। और ये आमादगी जो है इंसान इस नीयत से आमादगी करे कि ख़ुद हम आशूरा के लिए जो आमादगी कर रहे हैं वो ज़हूर इमाम के लिए आमादगी कर रहे हैं। रिवायत में ये भी मिलता है कि ख़ुद हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुहर्रम में ही इमाम जो है वो ज़हूर फरमाएंगे। मुहर्रम में इमाम का ज़हूर यानी उससे मुराद है कि 10वीं मुहर्रम को ही इमाम ज़हूर भी फरमाएंगे। तो इस एतबार से भी ये है कि ख़ुद 10 मुहर्रम को इमाम के ज़हूर की रिवायत है। तो गोया कोई बाइद नहीं है कि हम जो आमादगी कर रहे हैं आज़ाए सैयद शुहदा के लिए 10 मुहर्रम को इमाम का ज़हूर हो जाए। और वहाँ पर क्या ही खूबसूरत मुहर्रम की वो 10वीं होगी कि जब हमारे आका और मौला ज़हूर फरमाए और हर जगह पर ये निदा बुलंद हो जाए कि हुज्जत खुदा खलीफतुल्लाह हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने ज़हूर कर लिया है मक्का मुअज़्ज़मा से। तो ये एक मख़सूसन जो है हमारे ज़हन कुछ इस तरीके से ज़हनों की आमादगी होनी चाहिए कि हम जब मुहर्रम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आका और मौला की ज़हूर की गोया आमादगी कर रहे हैं। यानी ये आज़ा जो है वो दर हकीकत हम किन के लिए आज़ा कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है आज के दौर में आप जब पुरसा देते हैं, किन को पुरसा देते हैं? ज़ाहिर है कि जो मरहूम के जो दुनिया से जो जा चुका है उनके आला औलाद लवाहिकीन उनको बिठा के उनको पुरसा दिया जाता है। तो इनके वक्त का इमाम जो है वो यकीनन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का वारिस और वली नहीं है। यकीनन ये वही शख्सियत है कि जिनके लिए जो एहतमाम किया जा रहा है, ये एहतमाम गोया पुरसा है वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए। गोया हम उनको पुरसा
دے رہے ہیں ان کی جد مظلوم کا، اور گویا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت کے امام آپ تشریف لائے، ہم آپ کے اعوان اور انصار ہیں، اور جنہوں نے سید شہداء پر ظلم کیے ہیں یا ان کی اولادیں ہیں جو ان کی اس ظلم پہ راضی ہے، ہم آمادہ ہیں کہ آپ کے اعوان اور انصار بن جائے اور آپ کی جد مظلوم کا انتقام لے سکے۔ کیا یہ نہیں ہے روایات میں؟ یقیناً یہی ہے۔ امام کہ اولین فرائض میں سے یہ ہے کہ ظلم کا خاتمہ، اور سب سے بڑا ظلم یقیناً کربلا میں ہوا ہے، تو امام جو ہے وہ منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو اس عنوان سے میں عرض کروں کہ جو روایت ابھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ روایت ہے کہ امام جو ہے وہ 10 محرم کو ظہور فرمائیں گے، اور ہم جو اعضاء کا سلسلہ ہے یہ کن کے لیے کر رہے ہیں، کن کو پرسہ گویا کہ دے رہے ہیں؟ یہ پرسہ جو ہے ہم وقت کے امام کے لیے ہیں، یعنی ہمارے وقت کے امام کا پرسہ روایت میں ویسی بھی ملتا ہے، کہتا کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جہاں امام تشریف نہ لاتے ہو، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جہاں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لاتے، اور جن کی جو ہے وہ حق کی جو آنکھ کھل گئی، یعنی وہ کشف جو ہے ان کی آنکھوں سے جب کشف ان کے اوپر وہ ہو گیا، وہ مکاشفہ ان کے اوپر ہوا اور کشف جو ہے ان کی آنکھوں سے ہٹ گیا، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ خود وقت کے امام حاضری میں اس مجلس میں مشغول ہے۔ اور یہی واقعہ مثلا حضرت آیت اللہ مہدی بحر العلوم، ان کے بارے میں حضرت سید مہدی بحر العلوم کا واقعہ کہتے ہیں، بہت ہی زیادہ معتبر اور بہت زیادہ ایسی شخصیت تھی جس کو کہا جائے کہ وہ نہایت ہی خاموشی کے ساتھ رہنے والی شخصیت، اور ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے دیکھا کہ کربلا میں کچھ لوگ جو ہے وہ سید شہداء علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے، ہیئت تھی، یعنی ایک ماتمی دستہ وہ سید شہداء علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے، تو یہاں اچانک جو ہے سید مہدی نے اپنا امامہ اور عباس سب ایک جگہ پہ رکھ کے ماتم زور سے ماتم کرنے لگ گئے۔ تو وہاں پوچھا گیا کہ جب بعد میں پوچھا گیا، کہتے ہیں کہ کیوں، آپ تو کبھی اس قسم کی سنگین شخصیت ہے آپ کی، تو انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے وقت کے امام کو دیکھا کہ وہ جس دستے میں موجود ہے اور وہ ماتم کر رہے ہیں، تو میں نے بھی اسی طریقے سے ماتم شروع کر دیا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کی آمادگی، یعنی خود محرم کی آمادگی کے عنوان سے، چونکہ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ 2 سے 3 دن بچے ہیں محرم شروع ہونے میں، اور جہاں مومنین کی بندوبست ہے، مومنین جس طریقے سے اہتمام کر رہے ہیں، فرش اعضاء کو بیچایا جا رہا ہے، اور فرش اعضاء پر یقیناً وہ تمام کے تمام اہتمام جو ہونے چاہیے مومنین یقیناً انجام دے رہے ہیں، ہر جگہ پہ، پاکستان میں، ہندوستان میں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، یقیناً ان دنوں کو مومنین جو ہے وہ اس مخصوصاً اس 10 سے 13 دن، یعنی خود 13 محرم تک، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ تقریباً سفر تک یہ سلسلہ جاتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ مومنین وہاں تک ایام اعضاء، یعنی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب مباہلہ کا دن ختم ہو جائے تو مباہلے کے دن کسی کے بعد مباہلے 24
ذی الحجہ کے بعد ایام اعضاء شروع ہو جاتے ہیں تقریباً، اور یہ جاتے جاتے 9 ربیع تک یعنی ربیع الاول کے 9 تاریخ تک یہ جو ہے یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تو اس کو اسی اعتبار سے تقریباً 2.5 مہینہ شیعیان حیدر کرار کے لیے اور عزاداران حضرت سید الابرار امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ایام جو ہے وہ ایام اعضاء شمار کیے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ عزاداری کے ایام ہے 2-2.5 ماہ تقریباً یہ اعضاء کے دن ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایام جو کچھ دن رہ جاتے ہیں محرم سے پہلے تو اس میں اہتمام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور مومنین جو ہے وہ اعضاء کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہے اس اہتمام کا، یعنی حتیٰ اس قدر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اہتمام کرتے ہیں ان کے اوپر بھی جنت واجب ہے، یعنی حتیٰ اہتمام کرنے والے جو ہے، اور حتیٰ اس میں جو خرچ کرنے والے ہیں ان کا کیا اجر و ثواب ہے، اور جو اس میں بیٹھنے والے ہیں، جو گریہ کرنے والے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کا کتنا ثواب ہے۔ حد سے زیادہ ثواب اس کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ بہت اجر و عظیم، بہت ہی اجر عظیم، بہت ہی عظیم اجر جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا، وہ اس اعضاء کے اہتمام کے لیے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور حتیٰ روایت میں تو یہ ہے کہ حتیٰ فرشتگان الہی وہ بھی اس کے ثواب کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ ایام جو ہے خصوصی ہمارے آمادگی کے ایام ہے محرم الحرام کے لیے، اور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں اس نیت سے آمادگی کرنی چاہیے کہ گویا ہم ظہور امام کے لیے آمادگی کر رہے ہیں۔ ہر شیعہ کے دل میں یہ ایک حسرت ہمیشہ رہتی ہے کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے اور کربلا میں سید شہداء کے مدافع بن جاتے۔ اور یقیناً وقت امام بھی کچھ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو اپنے جد مظلوم کے لیے تلوار سے لڑتا اور اپنے آپ کو شہید کر دیتا، اپنے آپ کو قربان کر دیتا میں اپنے جد مظلوم پر۔ ہر شیعہ یقیناً یہی چاہتا ہے، اور آمادگی جو ہماری ہے محرم کے لیے وہ یقیناً ظہور کے لیے وہ ہم آمادگی کر رہے ہیں۔ ہماری آمادگی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے ظہور کے لیے بندہ آمادگی کر رہا ہو۔ یہ سب سیاسی آزاداریوں کو چھوڑ دیجئے، یہ سیاسی آزاداریاں ان کو چھوڑیں، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سیاسی آزاداری ہر جگہ پہ مثلا انسان جو ہے وہ سیاسی آزاداری میں لگ جائے اور وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے آزاداریاں شروع کر دے، یہ چھوڑیں کام، ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل آزاداری جو ہے وہ دل سے سید الابرار امام حسین علیہ السلام کے آزادار بن جائیے، اور ایسے آزادار بن جائے کہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ آزادار ہے۔ آزاداری ایسی ہونی چاہیے، فلمی ڈرامے نہیں ہونے چاہیے، انسان جا کے صفوں میں نمازوں کے لیے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے لیے ہم بڑے نمازی ہیں، یہ چھوڑے یہ چیزیں، آپ دوسروں کو چھوڑیے، دوسروں کے لیے دکھاوا بھی چھوڑ دیجیے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ یہ دین کے دشمن ہے اور پہلے سے بھی دشمن ہے، یہ آپ کی ان حرکات سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ نطفہ حرام ہے، نطفہ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگوں کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ دل کو نزدیک کرنا چاہیے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اس طریقے سے آزاداری ہونی چاہیے، اہتمام اس طریقے سے ہو جیسے ہم وقت کے امام کی ظہور کے لیے ہم آمادہ ہو رہے ہوں۔ ایسا ہونا چاہیے انسان کا، ایسے دل کو ایسے بنائیں، مزاج آپ کا ایسا ہونا چاہیے، آزاداروں والا مزاج ہونا چاہیے۔ سیاسی کیا مزاج ہے آپ کا؟ سیاسی آزاداریاں، سیاسی نمازیں، سیاسی ہر چیز، سیاسی پہلے ہم سنتے تھے سیاست دین میں ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بعد میں پھر تھوڑے سی وہ ہو گئی، لوگوں نے کہا سیاست جو ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ آج کل تو کچھ اور حالات ہی خراب ہو گئے، آج کل تو دین سیاست، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے سیاست کل ہے اور دین اس کا جز ہے، ایسے ہو گئی ہے سیاست۔ یہ کیا، ہماری ہر چیز سیاسی ہونی چاہیے۔
آواज़ بلند ہوتی ہیں عزادار امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ہمیں عزاداری سے کچھ اور لینا چاہیے، ہمارا مقصد جو ہے یہ گریہ جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، دوسری بہت ساری چیزیں۔ تو آپ پتہ نہیں آپ کی عزاداری کس طریقے کی عزاداری ہے، لیکن اگر معصومین علیہ السلام کے ہم جا کے تاریخ کو پڑھیں اور ان کے احادیث دیکھیں تو اس میں ایسی کوئی اشارے نہیں ملتے کہ ہمارے آپ جو ہے وہ سیاسی عزاداریاں شروع کر دو۔ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ان عزاداریوں کا، کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ عزاداری جو ہے وہ روح کی تسکین ہے، انسان کے روح کو زندہ کر دے۔ روح زندہ ہو جائے تو پھر سب کچھ زندہ ہے، آپ کا عقل بھی آپ کی زندہ، شعور بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ عزاداری شعور لے کے آتی ہے۔ اس عزاداری کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ عزاداری کو دل سے کریں۔ روح زندہ ہو جائے آپ کی، پھر آپ کی سب چیزوں میں آپ جو ہے وہ فعال ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ عزاداری کا نظام کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور بالکل انسان اپنے وقت کے امام کی ظہور کی طرح عزاداری کا اہتمام کرے، جیسے امام ظہور فرمائیں گے اور ہم جو ہے وہ ان کے اعوان اور انصار میں سے شامل ہوں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ خود عزاداری میں ادب احترام کا تعلق، یعنی انسان سب سے پہلے جو عزاداری کریں تو ادب اور احترام کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں، ادب کرے، احترام کرے۔ اور ظاہر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر دینی جذبے کے تحت آپ عزاداری کر رہے ہیں تو آپ کے اندر احترام بھی آئے گا، آپ کے اندر جو ہے وہ آپ عزت بھی کرو گے، لوگوں کی بھی عزت کرو گے، عزاداروں کی بھی عزت کرو گے، سب چیزیں پھر آپ کی سیٹ رہے گی۔ عزاداری اگر آپ کی نیت جو ہے وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے عزاداریاں ہیں کہ لوگ دیکھیں گے ہمیں یہ بڑے عزادار ہیں اور بڑے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو وہاں پر جنجال یہ ہو جائے گا کہ چونکہ وہ جذبہ ایمانی ہے وہ نکل جائے گا، وہ نکلے گا تو پھر عزاداری میں بدتمیزیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیاز کی پر جب وہ ہوتا ہے، نیاز سید الشہداء جب تقسیم کرتے ہیں وہاں پر کتنے لوگ جو ہے وہ بسا اوقات بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں، حالانکہ نیاز جو ہے شفا ہے، روح کی شفا ہے، بدن کی بھی شفا ہے، ہر چیز کے لیے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے نام پر یہ نیاز بٹ رہی ہے، لوگ بدتمیزیوں پر اتر آتے ہیں، آپس میں برا بھلا گفتگو۔ البتہ انشاءاللہ اکثر یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن بس اوقات ایسے۔ اور ان سب چیزوں کا اہتمام، یہ سب سے زیادہ عزاداری کے لیے جو مہم چیز ہے وہ ہے خود احترام۔ اور احترام تب ہی آپ کے اندر آ سکتا ہے کہ جب آپ کا جذبہ جو ہے وہ جذبہ ایمانی ہو، ایمانی جذبہ انسان رکھنے والا ہو۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں آپ کی نیت یہ ہے کہ وقت کے امام بھی ظہور فرمائیں گے، اور ان کا سب سے بڑا مقصد یہی عزاداری ہے، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے عزاداریوں میں جیسے روایت میں ہے کہ تشریف لاتے ہیں، تو اگر انسان کی نیت اس طریقے سے اپنے وقت کے امام کو مد نظر رکھا ہوا ہو تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ خدمت میں عرض کروں کہ کبھی بھی اس قسم کی بدتمیزیاں نہیں کرے گا، نیاز بھی عزت سے لے گا، مجلس میں بیٹھنا بھی اس کا عزت سے ہی ہوگا، سارا کچھ وہ احترام جو ہے اس کے وجود میں آ جائے گا کہ جب اس کی نیت میں یہ ہو کہ ہمارے وقت کے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ کن کے لیے یہ اعضاء ہم کر رہے ہیں، یہ کن کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کا والد فوت ہو جائے تو وہ اپنے والد کے اعضاء میں جو مجلس اعضاء ہے اس میں یقیناً وہ ہوتے ہیں اور آتے ہیں۔ احترام کا تقاضا یہ ہے، تو جب وارث حقیقی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو کہ وارث اعضاء حسینی ہے، تو کیا وہ تشریف نہیں لاتے ہوں گے؟ یقیناً لاتے ہوں گے، یقیناً موجود ہے، روایت میں ملتا ہے، موجود ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ خود سید مہدی بحر العلوم نے اچانک جو سینہ زنی شروع کر دیں تو ان کے شاگرد اور وہ لوگ جو تھے بڑے متعجب ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ سید جو ہے وہ اس قدر سنگین شخصیت کے مالک ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس قدر سینہ زنی شروع کر دی۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے وقت کے امام کو دیکھا کہ وہ اس اعضاء میں موجود تھے، اور میں نے اس کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا کہ وہ اس قدر اپنے جد مظلوم کا ماتم کر رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ ماتم کا سلسلہ
شروع کر دیا، چونکہ اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، وہ اگر اپنے جد مظلوم کا عزادار ہے تو ہماری کیا بساط اور ہماری کیا جرت۔ یعنی خود سیاست جیسے آج کل کے دور میں علماء اور اس قسم کے علماء تو ان کو نہیں کہا جا سکتا، چونکہ عالم ہوگا تو سمجھنے والا ہوگا، علماء تو نہیں ہے، بس وہ ہے کچھ لوگ جو اس قسم کی عزاداری کو، وہ مومنین کا جذبہ اور وہ چیزیں اس میں جا کے یہ لوگ خلل ڈالنے کے چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے مثلاً اس جذبے کو خاموش کر دیا جا سکے، جذبہ خاموش ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے یا عزاداریاں شروع کرے گا تو پھر وہ جذبہ تو نہیں رہے گا، اور پھر جذبہ نہیں رہے گا تو وہ برکت بھی ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے انسان اس وقت اس چیز کی برکت ہے کہ جب انسان جو ہے اس کو دینی اعتبار سے اور جذبے میں آ کے اس کو انجام دے، یعنی جذبہ ہونا چاہیے انسان کا، دینی جذبہ ہونا چاہیے، حق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر بات آ جائے یہ کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ مثلا کوئی دنیاوی فوائد یا کچھ اور جو بھی ذہن میں آ جائے، یعنی غیر حسین سید الشہداء اور امام زمان علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہ عزاداری بھی اسی طریقے سے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اور معصومین علیہ السلام کے اقوال میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آ کے دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مثلا اس نیت سے کرو، یہ حاصل ہو جائے گا آپ لوگوں کو، اس چیز کے حصول کے لیے کرو، اس چیز کی ایک روایت آ کے دکھا دیں۔ کوئی ایک روایت ہے اس قسم کی؟ کوئی نہیں ہے۔ مقصد عزاداری کیا ہے؟ روح کی تسکین ہے، روح کی تسکین ہے، روح میں تسکین آ جائے، روح آپ کی تقویت پا جائے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمیں ظاہر ہے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ انسان توجہ کرے، اور جو ہماری عزاداریاں ہیں اور جو چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں، یقیناً ان سب کا جو ہے ہمارا مرجع اور محور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، وقت کے امام کی رضایت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ چونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے علاقے کا بھی ایک شخص ہو جو اس علاقے کا رئیس ہو، تو یقیناً اگر ان کے کوئی بھی ایسے غم یا خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم سب شریک ہوتے ہیں، دنیا بھی ایک چھوٹے سے علاقے کا رئیس ہے، اس کے لیے تو پھر امام کیا؟ امام تو وقت کے امام ہے، پورے کائنات کے رئیس ہے، پورے کائنات میں امام محور ہے، مرکزیت ہے، سب کچھ ہے۔ تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کے لیے جو ان کی خوشی کا موقع ہو تو خوشی نہیں کرنی چاہیے، غم کا موقع ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ غم کا موقع ہے تو اپنے وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے ہمیں عزاداری کرنی چاہیے، ہمارے وقت کے امام خوش ہو جائے، یہ وقت کے امام کی خوشی کے لیے ہم یہ سب کریں اور بھرپور کریں، خوشی سے کریں۔ دو چیزیں جو میں عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہمیشہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں یہ دو چیزیں رہی، ایک چیز جو ہے خود ذکر امام حسین علیہ السلام اور ایک زیارت امام حسین علیہ السلام، یعنی خود ذکر اور زیارت۔ اور جو حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ جس کی خیر چاہے اس کے دل میں جو ہے سید الشہداء کی محبت ڈال دے، یعنی اس کی ذکر کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ سید الشہداء کی محبت یعنی جو عزاداری ہے، جو ذکر جو ذاکرین کرتے ہیں، اس میں محبت ہوتی ہے۔ جہاں اعضاء کی آواز سن لی وہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں اپنے مولا کے لیے گریا اور سارا کچھ کرتا رہتا ہے، یا اگر ذاکر ہے تو پڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک زیارت امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، یعنی گویا خود امام حسین کی محبت اور زیارت امام حسین کی محبت۔ اللہ جس شخص کی خیر چاہے کہ یہ شخص جو ہے اس کی بہتری ہو جائے تو یہ دو چیزیں اس میں آ جاتی ہے، اعضاء کا شوق اور زیارت کا شوق۔ یہ کربلا کا نام کوئی نہیں لے سکتا، نام لیا اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ محبت ہے کربلا کے لیے اس کے وجود میں، اللہ نے اس کے وجود میں کربلا کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ کربلا کوئی اپنے دل سے نہیں کر رہا، اپنے دل کے اوپر کوئی اس کو وہ نہیں ہے، بلکہ سید شہداء کی محبت، اس کے ذکر کی محبت، ان کی زیارت کی محبت خود اللہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جو یہ شخص اس قدر محب ہے کہ کسی نے کربلا کا جو نام لیا اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور کسی نے اس نے آواز جو سنی تو وہاں گیا اور گریا،
شروع کر دیا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ انسان اللہ جس کی خیر چاہے، سید شہداء کی محبت اور اس کی زیارت کی محبت آ جاتی ہے، اور برعکس بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ جس کا برا چاہے اعضاء سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے نفرت ہو جاتی ہے، ان کے کربلا سے نفرت ہو جاتی ہے اس لوگوں کو۔ یہ خود اس شخص کا قصور نہیں ہے، شخص جو پلید تھا، یہ پلیدگی اس کے قصور میں ہے کہ خود پلید تھا، خدا نے اس کا برا چاہا ہے، دنیا میں بھی برا چاہا ہے اس کا۔ یہ جو فی الدنیا خزی و آخر عذاب عظیمہ، یہ یہی ہے کہ ان کی ضلالت جو ہے اس شخص کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی ذکر اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بغض ہے۔ اللہ اس کو گویا کہ عذاب دے رہا ہے، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے دل میں مرض ہے، بیمار ہو چکا ہے یہ شخص۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عجیب عجیب حرکات شروع کر دیتے ہیں محرم میں، باقی تو کوئی بس چلتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے گلی سے جو جلوس گزر رہا ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، اذیتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسی بد کلامیاں شروع کر دیتے ہیں، بد کلام ہوتے ہیں، بد تہذیب ہوتے ہیں، صرف کچھ نہیں ہوتا، پورا سال لوگ اس گلی سے آتے ہیں جاتے ہیں، کافر بھی جاتے ہیں، مشرک بھی جاتے ہیں، ہر لوگ یہاں سے آنا جانا ہوتا ہے، گنہگار بھی جاتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہمارے گھروں سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا۔ لیکن جب اعضاء کے دن آ جاتے ہیں اور مومنین جلوس کی شکل میں صرف 2 منٹ لگتے ہیں اس گلی سے گزرنے میں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے یہ انسان جو کہ بظاہر انسان ہے، سبط رسول اللہ سے جلنے والا شخص ہے، کافر ہے، مرتد ہے، نجس ہے، مشرک ہے، اس کی کفر میں کوئی شک نہیں، سبط رسول اللہ سے جلنے والا شخص ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قربا سے محبت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ کافر جو ہے قربا سے ہی نفرت کرنے والا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، لوگ جو اس کے گلی سے گزرتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، شرابی کبابی بدماش ان کے گلی سے گزرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اعضائے سید الشہداء، محبین سید الشہداء علیہ السلام کا جلوس اور دستہ وہاں سے گزرتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، گویا مرنے کے قریب آ جاتا ہے یہ شخص، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف نہیں، یہ بغض امام حسین ہے جو اس کے دل میں ہے، اور یہ اللہ نے اس کے اوپر قہر ڈال دیا ہے، یہ قہر دنیا میں ذلیل ہے یہ شخص، اور آخر میں خدا کا عذاب ہے اس شخص کے اوپر۔ سوشل میڈیا پر آپ نے آج بھی دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو ہے وہ امام بارگاہوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ امام بارگاہوں سے نفرت کرنے والا ہے، کس سے؟ امام بارگاہ در و دیوار سے نفرت کرنے والا ہے نہیں، امام حسین سے نفرت کرنے والا ہے۔ یہ اندھا ہو چکا ہے، صم بکم عمیون ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، یہ گویا ایسا ہے، یہ ایک لاش ہے، چلتی پھرتی لاش ہے، یہ چلتی پھرتی لاش جو سید شہداء کا دشمن ہے، عزاداران سید شہداء علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ وقت کے امام کا دشمن ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، امام بارگاہوں سے تکلیف ہے، شیعہ سے تکلیف ہے، ذکر سے تکلیف ہے، اور بعض بدبخت تو ایسی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ عزاداریاں شہروں میں کیوں ہو رہی ہے، چلو اگر عزاداریاں کرنی ہے تو کہیں صحرا میں چلے جاؤ، یعنی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کہتے ہیں ہمارا نظام خراب ہوتا ہے محرم کے ایام میں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ جو عزاداریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ مومنین جلوس کرتے ہیں، سیاسی جلوس ہوتے ہیں، پورا سالوں سال جلوس ہوتے ہیں، کبھی کچھ نہیں کہتے کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے ان سے، نہیں کہتے، عیاشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، شادیوں پر لوگ، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ شادیاں ہو رہی ہیں ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں، نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے اعضائے سید شہداء کی ان کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ بنی امیہ کی نسل ہے، یہ لوگ بنی امیہ کی نسل ہے، نسل بنی امیہ ہے، یہ وہی لوگ ہے جب رسول اللہ شہادت پر پہنچ گئے اور سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب گریا اور زاری فرماتی تھی تو ان لوگوں نے کہا ہماری نیندیں خراب ہوتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ سید حضرت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے بیت الاحزان بنا لیا کہ بی بی وہاں پر جا کے
گریہ کرتی رہے. لوگ اس زمانے میں جو بی بی کے گریہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے آج بھی ہوتی ہے. آج بھی ان لوگوں کو گریہ سے تکلیف، یعنی خود جو ہے وہ رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور دقیقاً وہی سلسلہ جو شام میں واقعہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ بیویوں کی آوازیں اور بیویوں کی گریے اور وہ بکا سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگے. کہتے ہماری نیندیں حرام ہو رہی ہے، ہمیں نیندیں نہیں آتی. تو آج بھی وہی نسل ہے، نسل وہی ہے. یہ وہی نسل ہے کہ جو زمانے کی نسل تھی. یہ بد نسلہ لوگ. اور علی کا دشمن جو ہے وہ اس کافر سے بدتر ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن، یہ اولاً تو یہ ولد الزنا ہوتا ہے جو حضرت امیر کا دشمن ہوتا ہے. نسل در نسل حرامی ہوتے ہیں لوگ، نسل در نسل حرامی ہوتے ہیں. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن، یقین سید شہداء کا دشمن، امیر المومنین کا دشمن، اہل بیت کا دشمن ہے یہ شخص. تو اس شخص سے جس کے اوپر جو خاموش کافر ہے، خاموش کافر ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں مثلا بہت سارے کفار نہ اچھا کہتے ہیں نہ برا کہتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے، اس طرف جاتی ہی نہیں. الطاف اہل بیت سے یہ لوگ جو ہے وہ دور ہے، لطف نہیں ہے اہل بیت کا. لیکن یہ دشمن جو ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے. یہ بڑا بدتر انسان ہے کہ جو اعضائے سید شہداء کا دشمن ہے. اور گویا کہ یہ شخص جو ہے اس شخص کے برعکس ہے کہ جو مومن کربلا کا جو نام آئے تو مومن کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، کربلا کی بات ہو جائے تو وہ رونے لگ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے مومنین کو دیکھا ہوگا جب یہاں سے واپسی جاتے ہیں اپنے وطن میں، وہاں جو کربلا کا ذکر شروع کر دیتے ہیں دوسرے مومنین رونے لگ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. حسرت آ جاتی ہے ان کے دلوں میں، نام کربلا سنتے ہی رونے لگ جاتے ہیں. ذکر سید الشہداء علیہ السلام ایسا ذکر ہے کہ لوگ جو ہے دل کو تسکین حاصل ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بڑا گہرا تعلق ہے ان کا. حتی معصومین علیہ السلام کے دور میں سابقہ یہاں پہ جو حالات تھے عراق کے اندر، ظالمین نے بڑی سختیاں کی ہوئی تھی اعضاء میں، لیکن مومنین پھر بھی نہیں رکتے تھے اور آتے رہتے تھے. ظلم کی انتہا، لیکن پھر بھی لوگ نہیں ٹھہرتے تھے، آتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے. حتیٰ ہم نے ایسے کہانیاں بھی سنی ہے کہ ایسی چیزیں بھی سنی ہے، ایسے واقعات بھی سنے ہیں کہ یہ 2003 یا 2004 سے پہلے مشایا جو آج یہ مشی ہوتی ہے سید الشہداء علیہ السلام، ایام اربعین میں یا دوسرے دنوں میں بھی ہے یہ مشی، اس پر پابندی تھی، کوئی جو ہے مشی نہیں کر سکتا تھا. تو مومنین کے دل میں بڑی آس تھی کہ کاش ہم مشی کر سکے. تو بعض لوگ اس طریقے سے آدھی کپڑوں میں، جیسے آدھے کپڑے یعنی اس کو پہن کے نکل آتے تھے اور مشی شروع کر لیتے تھے رستے میں. یعنی ایسے ہوتے تھے جیسے آدھی کپڑی میں، یعنی ہم یہاں سے وہاں اس گاؤں تک جا رہے ہیں اور وہاں کوئی تجارت کرنا ہے یا کسی دوست کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں. جب بھی وہ کرتے تھے تو وہ یہی بہانہ کرتے تھے کہ ہم یہاں مشی تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم تو یہاں در حقیقت نیت مشی کرتے کرتے کربلا کی طرف رواں دواں ہوتے تھے. کیا محبت تھی، کیا عشق ہے کہ ظالم حکومت چاہے لاکھ دفعہ کوشش کرے مشی کو ضائع نہیں کرے، مشی کو قضا نہیں کرنا، جانا ہے چاہے کسی بہانے سے بھی ہو. یہ مذہب شیعہ ہے، یہاں محبت ہے، اہل بیت سے یہاں محبت کی جاتی ہے. یاد رکھ، ہر وہ دشمن جو اعضاء کا دشمن ہے، جو امام حسین کا دشمن ہے، جو شیعہ کا دشمن ہے، سن لے اس بات کو، یہ قوم بڑی غیور قوم ہے. یہ قوم کوئی تیری طرح نہیں ہے کہ جو دشمن اہل بیت میں جا کے بتوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے. بت ہے ان کو خدا بنا. یہ اہل بیت اور آل نبی سے محبت کرنے والی قوم ہے، اور تو اس کو کسی طریقے سے بھی نہیں ہرا سکتا. اس کو نہ علم یہ میدان میں تو ہرا سکے گا، نہ ان کو آپ جو ہے وہ
किसी दूसरे तरीके से इसको दबा सकेगा, ना पैसों से ख़रीद सकता है और ना जंग के मैदानों में इनको आप हरा सकते हो, वगरना आजमाते हुए भी आपने आजमाया भी है, कोशिश भी किया है। ये कौम किसी तरीके से आप इसको हरा नहीं सकते, चूँकि ये कौम जो है वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करते हैं। यहाँ अहले बैत से मोहब्बत की जाती है और अहले बैत के ज़िक्र को ही सबसे अजीम ज़िक्र माना जाता है। और अहले बैत की मोहब्बत में किसी किस्म की कमी वो वाक़या नहीं होती, कोई भी ऐसी कमी नहीं करते। ये कौम जो है वो अहले बैत के वफ़ादार है और अजर रिसालत देने में ये अजर रिसालत ही है यकीनन, और देते हैं कि हम आज एहतमाम कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम में अज़ादारी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। और तू अपनी हालत भी देख कि तू ये आयाम जो है वो अहले बैत का खून गिरा है और तू इन दिनों में शादियों का सोच रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुहर्रम में शादियाँ करो, तो ये शादी की लगी हुई है। तू कितना बड़ा बदनस्ला है, तेरी तो नस्ल ही ख़राब है कि ख़ुद जो है रसूल अल्लाह के आल का तू दुश्मन हुआ। तूने आले रसूल के दुश्मनी में और तो कुछ कर नहीं सका, अपनी खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। सबसे बड़ा बदनस्ला तो वो शख्स है कि जो अपने रसूल के साथ ही मुखलिस नहीं, उनके आल के साथ मुखलिस नहीं, और आवाज़ उठाते हैं हम नामूसे रिसालत पर उनकी मुहाफ़ज़त करने वाले हैं। हम नामूसे रिसालत को वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, नामूसे रिसालत की दिफ़ा करने वाले लोग हैं। यही दिफ़ा है तेरी। तू ख़ुद रसूल का दुश्मन है, आले रसूल का दुश्मन है, तुझसे बड़ा कोई जालिम ही नहीं है। तू ख़ुद अपने नबी के आल के जब खून गिरा है, तो उसी दिन जाके अपनी शादियाँ कराएगा। ज़ाहिर से शादियाँ करेगा तो फिर वही हरामी ही पैदा होंगे, जब उसका बाप ही इस कदर हरामी है कि ख़ुद ये शख्स जो है इस किस्म के काम कर रहा है। हरामी से मुराद यानी वो ख़ुद हरामी खा रहा है कि सदक़े रसूल में सब कुछ नेमात आपको मिलते हैं। रसूल के सदक़े में अल्लाह ने आपके ऊपर अपने नेमात वो किए हुए, रसूल की हस्ती लौलाक लमा खलक तो अफलाक वाली बात है, उसके सदक़े में तू खा रहा है, पी रहा है। उन्हीं के आल को शहीद किया गया करबला में, और तू उसी दिन जो है अपने खुशियों के बारे में सोचता है। जो आले रसूल का दुश्मन है ये शख्स, क्या बनेगा इसका? और लोगों को भी अपने यही तंबीह करता रहता है। ये वो नस्ल है कि इस नस्ल का कत्ल जो है ये हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को इन गुस्ताखों की सज़ा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब सवाल किया गया कि उस दौर के लोगों ने सैयद शुहदा को कत्ल कर दिया था, तो क्यों आज के इस नस्ल से, उनकी नस्ल से बदला लिया जाएगा? तो जवाब बड़ा अजीब था। फरमाया कि चूँकि ये लोग जो है अपने आबा व अजदाद के जुल्म के ऊपर राज़ी होंगे, ये बड़े राज़ी होंगे। वो कहेंगे अच्छा हुआ है। कभी कभार ज़बान से इंसान नहीं कहता, लेकिन उसके अमल से अंदाज़ा होता है कि ये खुश है। बस औक़ात इंसान ज़बान से कुछ नहीं कहता, लेकिन अमल से अंदाज़ा होता है कि ये शख्स बड़ी खुशी और बड़ी फराहत महसूस कर रहा है कि अच्छा हुआ। तो इन लोगों की जो कत्ल का इनका बायस बनेगा वो यही है कि ये लोग जो है वो आले रसूल के वफ़ादार नहीं होंगे और उनके दुश्मनों पर राज़ी होंगे, और मखसूसन वो दुश्मन जो है इनके आबा व अजदाद होंगे। यकीनन आबा व अजदाद ही होंगे कि जो इनके करतूतों के ऊपर ये लोग जो है वो खुशी का इजहार करते होंगे। तो हम लोगों को चाहिए ख़ुद मोमिनीन के लिए कि इन आयाम को मज़ीद मोहब्बत से मनाएं, मज़ीद इश्क़ के साथ मनाएं, मज़ीद इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि एक जो मुहर्रम गुज़रा है उनसे ज़्यादा जज्बा इस मुहर्रम में होना चाहिए, और इससे ज़्यादा अगले में ये होना चाहिए। अपनी किसी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि यह आखिरी मुहर्रम हो हमारा, हो सकता है ज़िंदगी का क्या भरोसा।
لیکن ہمیں اس آخری محرم کو واقعاً آخری محرم کی طرح ہی منانا چاہیے. کوئی کمی اس میں نہیں ہونی چاہیے, کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے, کچھ بھی نہیں. ہم رسول اللہ کے آل کے وفادار ہیں, ہمیں یہ یونیورسٹی اور یہ کالج ہمیں نہیں چاہیے. اور جنہوں نے جو آزادار امام حسینی, انہوں نے کون سا کوئی یونیورسٹی اور کون سے کوئی وہ کشمیر فتح کر دیے, وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے, اور تو بھی انہی کی طرح ہوگا نا, تو بھی اسی طرح ذلیل ہوگا جیسے وہ ذلیل ہے. یہ ایک مسلمات میں سے ہے. جیسے جو لوگ کہتے ہیں نا ہم یونیورسٹی آزاداریاں چھوڑ کے اس پیسوں سے یونیورسٹیاں بنانی چاہیے, وہ بے غیرت جو یہ آل رسول کے آزادار نہیں ہے نا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, اور تو بھی اسی میں ہو جائے گا نا. یہ جو رہی صحیح عزت ہے نا, یہ بھی ہاتھ سے تو گوا بیٹھے گا, اور جا کے انہی کے موت جو ہے وہ جیسے وہ مرتے ہیں اسی طرح تو بھی مرے گا. یہ یونیورسٹی اور یہ چیزیں آزاداری امام حسین کے مقابلے میں یہ چیزیں کرنا, کوئی بھی چیز ہو جو سید شہداء کی آزاداری کے مقابلے میں جو چیز آ رہی ہے نا, کوئی بھی ہو, کوئی شخص بھی ہو, کوئی بھی ہو, یا کوئی چیز بھی ہو, یہ یقیناً شیطان کے حربے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. میں یہی تو مثال دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے جنہوں نے یہ نہیں کیے, انہوں نے کون سا گل کھلا دیا جو تو آ کے اب گل کھلائے گا, تو بھی انہی میں سے ہو جائے گا. یہ جو تھوڑی بہت عزت ہے, میں بات دوبارہ دہرا رہا ہوں, یہ بھی گواہ بیٹھ جائے گا, اور تیری عزت بھی نہیں ہوگی, اور تو بھی انہی طرح جو ہے وہ اپنے شلوار اٹھا کے پورے اس میں پھرتے رہو. تو یہ وہ حالات ہے کہ جو بننے ہیں. تو لہٰذا آزاداری سید شہداء علیہ السلام کے اس میں مرجع وقت, جو وقت کے مرجع ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی, ان کے فرمائشات کو مخصوصاً مد نظر رکھنا چاہیے. اور دوسرے جو مراجع اعظام ہے ان کے تعلیمات کو بھی ذہن میں رکھیں. جو بھی آزاداری کے مدافع مراجع ہے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالی, اور اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق روحانی حفظ اللہ تعالی, اور صافی گلفیگانی آیت اللہ العظمیٰ صافی گلفیگانی رحمہ اللہ, جتنی بھی مراجع اعظام ہے جو آزاداری سید شہداء علیہ السلام پر لوگوں کو رغبت دیتے ہیں, آزاداری سید شہداء علیہ السلام, جو بھی علماء ہے جو آزاداری کی طرف آپ کو رغبت دیتے ہیں, آزاداری کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں, وہ ان مراجع کا احترام ضروری ہے. اور ان کے فرمائشات کو مخصوصاً ہمیں اپنے آل اولاد اور بچوں کو بھی سنانے چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ وہ لوگ تھے یا لوگ ہیں جو آزاداری جو ہے ان کے مدافع ہے, جو آزاداری کا مدافع, سید شہداء کا مدافع, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولایت کا مدافع, شاعر سید شہداء کا مدافع, وہی حقیقی عالم دین ہے. باقی جو ہے وہ علماء جو ہے وہ ہر مذہب میں ہوتے ہیں. ہم علماء کے منکر تو نہیں ہیں, اہل تسنن میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, ان کے علم کے منکر تو ہم نہیں ہیں, ان کے علم کے منکر نہیں. جلال الدین سیوطی بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے علم کو کیے ہیں, ہر علم میں ان کی وہ کتابیں ہیں. ہم کوئی ان کے علم کے منکر تو نہیں ہو سکتے, لیکن ہاں وہ علم جو ہے اس نے اس علم کا صحیح استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے. تو ہمیں ہر حال میں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان علماء کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے جو آزاداری کے موافق ہے, اور باقی جو مخالف حضرات ہیں ان سے جو ہے یقیناً دوری کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو ہدایت کرے, اور حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے. کثرت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم وقت کے امام کی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرے. تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین ہم دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.